मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब एक जो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहबा, वो लंदन में थी तो वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उन्होंने उनको हरास किया है। ये कहा जा रहा है बहुत देर से इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी जो अपने लोग थे उनको बताना शुरू किया कि बाकी लोग चोर हैं, सियासतदान चोर हैं, इन्होंने पैसा बाहर ले गए हैं। अब ये क्या हुआ कि एक तूफान बदतमीजी पाकिस्तानी जो डियास्पोरा पूरी दुनिया में उसमें ये शुरू हो गया है। तो जहां भी पाकिस्तानी लीडर जाते हैं उनको गालियां देते हैं। खवातीन को आपको पता होगा कि सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर गए तो वहां पे भी इनको गालियां दी गई। और फिर सऊदी अरब ने उन लोगों को सजाएं दी, 3-3 4-4 साल, उनके वीजे कैंसिल कर दिए। अभी ये लंदन में दोबारा मरियम औरंगजेब के साथ उनकी इंसल्ट की गई है, गालियां दी गई हैं। जो आज की बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो पाकिस्तानी सियासी कल्चर के अंदर ये जो बदतमीजी है, और जो हमें बताया नहीं गया और अब आने वाली नस्ल को ये बताया नहीं जा रहा कि जो डिसएग्रीमेंट कैसे करना है, आपने जिसे एग्री टू डिसएग्री क्या होता है। तो ये बेसिकली आप क्या समझते हैं, इसका एंड क्या है, ये कब तक ऐसे चलेगा? और ये क्या ये हम इस कर्व को ठीक कर सकते हैं कि जिस तरह आज हमारा डियास्पोरा वो लंदन में हो, न्यूयॉर्क में हो, टोरंटो में हो, वो सियासी जमातों को जो है वो सियासी लीडरान को गालियां निकालते हैं और उनको हैकलिंग करते हैं, उनको हरास करते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, आप इसके एंड की बात कर रहे हैं, ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है। ये वो दिन था जो आपने देखना था। जिस तरह की जो है वो सोशियो पॉलिटिकल एक कल्चर डेवलप किया जा रहा है कुछ अरसे से पाकिस्तान में, उसने कोई ना कोई शक्ल लेनी थी। मैं इसको बड़ी कीनली जो है ना वॉच कर रहा हूँ। और ये आपको पता है, और मुझे इसकी वजाहत की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं कि मैं कोई किसी पार्टी से एफिलिएट नहीं हूँ कि इसका कोई प्रॉब्लम है या उसका, और ना मुझे परवाह है कि कोई मेरे बारे में क्या जजमेंट रखता है एट ऑल। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं इसको देख रहा हूँ वेरी कीनली, और मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ है। अब ये देखें, ये जो है ना बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की बात होती है जब आप किसी खातून को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के उसका ओहदा क्या है, उसकी एफिलिएशंस क्या हैं, और उसने कितने गलत या सही काम किए हैं ज़िंदगी में, उसको आप इस तरीके से एक मजमा लगा के और स्पीकर लगा के तो आप उसको इस तरीके से विक्टिमाइज करें। इसके कई पहलू हैं जिनको मैं आपको बताता चलूं। पहली बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब हैं, ज़ाहिर हाईली पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं, बड़ा करिश्मा है उनमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जाहिर है कि वो अगर आज आके तो मीडिया पे ओपनली ये कहें कि ये जो हरकत हुई है मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं इन लोगों से कहता हूँ कि आइंदा ये हरकत नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी। ये तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि कोई भी किसी का जो मुरीद होता है या वफादार होता है या फॉलोवर होता है, वो उधर ही उसी की खुशनौती के लिए इस तरह की हरकतें करता रहता है। वरना मरियम औरंगजेब से ये जितने लोग नारे लगा रहे थे, इनमें से कितनों ने लंदन में टैक्स चोरी किए हुए हैं या वेलफेयर रोल पे हैं, हुकूमत को चीट कर रहे हैं। ज़रा वीज़ा एप्लीकेशन निकाल के देखें, कितने बड़े बड़े झूठ बोले हुए हैं, एक्सटेंशन पे कितना झूठ है। आज एक में देख रहा था, एक वो फोटो गर्दिश कर रहा है जिसमें एक साहब के बारे में एक खातून के बगल में बैठे हैं कि जी वीज़ा एक्सपायर होने से, स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने से एक हफ्ता पहले जो है इनको अचानक जो है ये मोहब्बत का रिश्ता मिल गया। तो जब इस तरह के लोग हों और वो अपने आप को ये पोज करें कि हम कोई खुदा के स्पेसिफिकली कोई अपॉइंटेड किस्म के सोल्जर हैं जो दुनिया में मोरालिटी को इम्पोज करना चाहते हैं। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि एक खातून मुसलसल ये कह रही थी कि इसका दुपट्टा कहाँ है। यानी गोया मरियम औरंगजेब या किसी भी खातून पे ये मैंडेटोरी है कि वो सिटी ऑफ लंदन में जो है वो दुपट्टा पहन के चले। तो ये जो खान साहब की पॉपुलर शख्सियत है जनाब, इनकी आड़ में बहुत सारे लोग शिकार खेलते हैं, जिनमें से एक वो लोग हैं जो आपने तालीमी इदारों में गुज़श्ता 20-30 साल से जनरल ज़िया के दौर में जो आपने रोशन ख्याली पे, तरक्की पसंदी पे, मॉडरेशन पे, एतदाल पसंदी पे, रवादारी पे जो ऑनस्लाट आपने शुरू किया था जनरल ज़िया के दौर में,
وہ اب اپنا رنگ دکھا رہا ہے، چونکہ وہ جنریشن اب بچے نہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، تو انہوں نے اپنا لی ہوئی ہے تحریک انصاف کے اندر، خواہ وہ پاسبان کی شکل میں ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ کی شکل میں ہوں، یا اس طرح کے خود رو قسم کے گروہ ہوں جنہوں نے اپنی نفرت جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کے اظہار کے لیے ان کو کوئی سیاسی پلیٹ فارم چاہیے، چونکہ ادروائز تو آپ کو پاگل قرار دے دیا جائے گا۔ اب یہ پہلو آپ نے چھیڑ ہی دیا، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ ویری کلیئرلی کہ یہ اس طرح کی کیا امپلیکیشنز ہیں، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے، وہ آپ کا کاز کتنا بڑا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اب آپ کے پاس صرف یہ فرق رہ گیا کہ آپ ایک دن یہ لیٹر لہرائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ آپ دنیا میں پھیل جائیں، اور جہاں بھی کوئی چور یا کسی پہ آپ کا کوئی نامینیٹڈ ہے تو اس کو آپ جینا دو بھر کر دیں۔ مجھے حیرت ان سے زیادہ مسلم لیگ پہ ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم اٹ ہیپن ٹو دیم۔ میں لائر ہوں بائی پروفیشن، اور مجھے دنیا کے سارے لیگل سسٹمز کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کام کرنے کا بھی موقع ملا ہے، یونیورسٹیز میں بھی اور وہاں کے لیگل اسکالرز کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنے کا۔ یہ باقاعدہ کیس ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ لنڈن آزاد سوسائٹی ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آزاد سوسائٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سپیکر اٹھا کے ایک پرائیویٹ پراپرٹی میں گھس کے تو سپیکر لگا کے، وہ کیا پراپرٹی تھی آئی ڈونٹ نو، وہ کوئی کیفے تھا، تو آپ کسی کو اس طریقے سے ہراساں کریں۔ میں آپ کو بتا دوں اس میں کرمنل ایکٹ سے لے کے سول لیٹیگیشن تک سارے ان کے کیس بنتے ہیں، اور ان سب کو عبرتناک آئندہ 3 نسلیں ان کی بیٹھ کے تو جو ہے نا پیسے بھرتی رہیں اگر ان میں کوئی بونز ہوں یہ جو مسلم لیگ والے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے دل میں خوف بٹا دیا عمران خان نے کہ یہ ہیں چور، تو اس لیے وہ ری ایکٹ بھی نہیں کرتے، آرام سے جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کوئی گسٹاپو چلا رہا ہے، یا کوئی ایسی انٹرنیشنل اسکواڈ ہے اس کے پاس جو پوری دنیا کی گلیوں میں پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کو اس طریقے سے وکٹمائز کرے گا، اور نہ پولیس ان سے پوچھے گی۔ دس از ناٹ اے فریڈم آف ایکسپریشن، جب آپ ذاتی طور پہ کسی کو اس طریقے سے ڈرائیں یا اٹیک کریں، دس از ناٹ اے فریڈم آف ایکسپریشن کہ آپ کسی کی پراپرٹی میں گھس کے تو اس کا جو کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ انکمفرٹیبل فیل کرائیں۔ دس از ناٹ جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کہ آپ مورالٹی کی بنیاد پہ۔ چور کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کے سب سے بڑے چور تو وہ ججز ہیں جنہوں نے اس طرح کے ڈیسیجن کیے اور خود معافیاں مانگی انہوں نے ریپیٹڈلی کہ جناب یہ غلطی ہو گئی اور وہ غلطی ہو گئی اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ ایک آربیٹریلی آپ اس طرح کا ڈیسیجن دے کے تو آپ وچ ہنٹنگ شروع کر دیں اور لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیں انٹرنیشنلی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا کیا اینڈ ہے، تو یہ تو اینڈ کا اینڈ ہے بھائی۔ یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کل یہی کام ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آپ لوگ ایک مسلح تصادم پہ جائیں گے انٹرنلی اور انٹرنیشنلی۔ اب دیکھیں نا جس طرح انڈیا میں یہ جو ہندو مسلم ایک مسئلہ چل رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اب یہ جو کچھ لندن میں ہوا، کین یو امیجن کہ کوئی اس طرح کی ریفلیکشن جو ہے اسٹریٹ آف لندن میں اس طرح کی کوئی ریفلیکشن ہو سکتی تھی؟ آپ چیزوں کو جو ہے وہ اگر کنٹرول نہیں کرتے بیگننگ میں، اور آپ کے جو پالیٹیشینز ہیں، آپ کے جو اسٹیٹس مین ہیں، آپ کے جو لیڈنگ قسم کے برانڈز ہیں، وہ ان چیزوں کو ویژولائز نہیں کرتے، اس کو کنٹرول نہیں کرتے، تو صورتحال جو ہے وہ بہت حد تک آگے جا سکتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہراسمنٹ ہے جی، غیر اخلاقی قسم کی حرکت ہے، یہ جو ہے یہ بالکل ایک بے رحم قسم کی ڈسپلے آف پاور ہے، ایروگنس ہے، یہ جو ہے بالکل ہر اعتبار سے ریلیجسلی، پولیٹیکلی، ایتھیکلی ان ایکسیپٹیبل اور ان وارنٹیڈ ہے۔ اس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے، اور ون سٹیپ فارورڈ اگر میں ان کی جگہ ہوں جو لوگ وکٹمائز ہوئے، تو میں تو سیدھا چلا جاؤں کہ پہلے تو میں پولیس کو پریس کروں کہ دس از اے کرمنل آفینس، اور کرمنل آفینس کو اب وہاں ان کے بڑے بڑے لائر ہوں گے جو بڑے بڑے وہاں پہ وہ چوگے پہن کے گھومتے رہتے ہیں، کیا پتہ ہے اصلی ڈگریاں یا جعلی، ورنہ کیسے ہو کہ دے لیٹ تھنگز لائک دس ہیپن۔ اور اگر وہ نہیں ہے کرمنل تو سول لیٹیگیشن تو 100% ہے، دیر از نو لمٹ آف سول لیٹیگیشن۔ اس میں آپ کا جناب ایک خاتون کے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو شی کین برنگ ملینز آف ڈالر ایز اے ڈیمیجز، لا سوٹ، ریپوٹیشن، ایوری تھنگ۔
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں ان کو اگر یہ فیس نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ مزید برا ہوگا۔ ان کی بچت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ ان کو فیس کریں، وہ لیگل طریقوں سے کرتے ہیں، ایتھیکل کرتے ہیں، ریلیجسلی، جو بھی ان کا اپنا راستہ ہے، ادروائز یہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ اس کو اگر پورے پاکستان کے نیشنل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو دس از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن، اور یہ غنڈہ گردی کی انتہا ہے۔ آپ کسی چور کو جو سزا یافتہ چور ہے، دے ڈونٹ ڈیزرو دس کائنڈ آف، یہ تو بات ہی دوسری ہے نا، یہ تو ایک کنٹراورسی اور ڈسپیوٹڈ ایشو ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ چوری میں، ریپ میں، قتل میں 20 سال کاٹ کے جیل سے باہر آئے تو اس کو بھی آپ یہ سے نہیں کر سکتے کسی بھی مہذب سوسائٹی میں انکلوڈنگ انگلینڈ کہ آپ اس کو اس بنیاد پہ کہ تم نے یہ جرم کیا تھا اور تمہیں سزا یافتہ ہو تو ہم تمہارا گلیوں میں پیچھا کرتے ہیں۔ یہ جو ویجیلنٹے قسم کا جسٹس ہے، دیر از نو روم فار دس ان دا ویسٹ۔ لیکن ویسٹ اب ویسٹ رہا ہی نہیں، وہ آہستہ آہستہ ایسٹ بنتا جا رہا ہے، جو اس طرح کے لوگ آتے جا رہے ہیں۔ جہاں آپ مذہبی بنیادوں پہ سڑکوں پہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، ہندو مسلم لڑائی جو 47 سے پہلے کلکتہ میں جس طرح لڑی جاتی تھی، جہاں آپ اس طرح کی ایک خاتون کو جو ہے وہ وکٹمائز کر سکتے ہیں، تو پھر کون سا ویسٹ ہے اور کون سا ایسٹ ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور تیسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ رد عمل ہوگا۔ یہاں کی جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں، جو وائٹ سپرمیسسٹ ہیں، نیشنلسٹ ہیں، وہ اس کا پھر نوٹس لیں گے اور وہ کہیں گے بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ اگر یہ اتنے ہی پاک صاف تھے تو جائیں اپنی گلیوں میں جا کے پہلے وہاں سے گاربیج تو اٹھائیں نا۔ وہ جو ڈمپ انہوں نے گھروں کے آگے لگائے ہوئے ہیں، پہلے وہ ہٹا کے ذرا صاف ہوا تو لیں، تو پھر آ کے یہاں پہ جو ہے وہ چور اور ساتھ کی باتیں کریں۔ تو دس از ریئلی انائنگ اینڈ ویری ڈسٹربنگ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو آپ نے بیرسٹر صاحب مثال دی، بات کی کہ یہ کیوں، ظاہری بات ہے پی ایم ایل این جو ہے یا باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کیوں اس کو لیگل ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ وہ جو عمران خان نے ان کے دل میں جو آپ نے کہا خوف بٹھا دیا ہے، اور وہ اب یہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اگر لیگل بیٹل نہیں لڑتے، جو کہ لڑنی چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے کہ اگر ان لوگوں کو، جن کی، وہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ پتہ نہیں کس طرح ویزے لے کے باہر گئے ہیں، جھوٹ بول کے نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں، اور کس طرح کیا کیا فیورز لے رہے ہیں اس سسٹم سے، اور پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں۔ تعلیم ان کی ہے کوئی نہیں، بیسک نالج ان کو زندگی کا کوئی نہیں ہے، سیوک سینس انگلینڈ میں رہ کے ان کو نہیں آ رہی، یا نیو یارک میں رہ کے ان کو نہیں آ رہی کہ ڈس ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے، کسی سے بات کس طرح کرنی ہے۔ تو بے شک اس کا پھر وے فارورڈ مطلب کیا؟ عمران خان کا کوئی ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جس کی مرضی پکڑی اچھال دیں، جس کی مرضی انسلٹ کر دیں؟ اس کا تو ظاہری بات ہے پاکستان میں، انڈیا میں دیکھیں، انڈیا تو کبھی کسی لیڈر، کبھی وہ بی جے پی کے لیڈرز نے کانگریس کو کبھی نہیں، ان کے لیڈرز کو گالیاں نہیں دی۔ ہاں اگر نریندر مودی نے کہیں جانا ہو تو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ پر یہ تو ہمارے ہاں یہ جو طوفان بدتمیزی ہے، نہ ان کو مذہب کا پتہ ہے نہ معاشرے کا، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ کیا عمران خان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، جس طرح آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر سول جو کیس کیے جائیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں یہ جو ہماری ہیں، انہوں نے واقعی کو اتنے گلٹی ہیں کہ یہ اب ان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، گالیاں کھاتے رہو، چور چور کہلواتے رہو اپنے آپ کو اور برداشت کرتے رہو؟ تو پھر اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کیسے ہم آگے جائیں گے؟ اور کیا جو نون لیگ پیپلز پارٹی ہیں، جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ عوام کی اتنی زیادہ جو ایجوکیشن، پولیٹیکل ایجوکیشن ہے، یہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ تو اس کا جواب تو پاکستان کی پالیٹکس میں ہی ہے، اور پاکستان کی پالیٹکس گزشتہ چند سالوں سے جس ڈگر پہ چل رہی ہے یہ اس کا ریفلیکشن ہے۔ یعنی جب یہ اعلیٰ سطح پہ آپ پرائم منسٹر کو چور چور اور اس طرح کے لوگوں کو اس طریقے سے آپ ڈیل کرنا شروع ہو جائیں، ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع ہو جائیں، اور اس پہ کسی کو کوئی حیرت نہ ہو، حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ لوگ حیران اور پریشان اور تعجب کا شکار ہوتے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر اس طرح کی بات جو ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں پہ زور بڑا دیا جاتا ہے نا جی، بڑی تہذیب اور بدتمیزی اور فلاں اور فلاں، لیکن انفارچونیٹلی ان ساری چیزوں کا جو کھوکھلا پن ہے وہ بڑے برے طریقے سے ظاہر ہوا ہے گزشتہ
3-4 سالوں میں ہر چیز میں جو کھوکھلا پن ہے، آپ کا جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، اس کی حدود کے اندر جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، جو خود پاکستان میں ایک ویل اسٹیبلش قسم کی پریکٹسز رہی ہیں. آپ نے کبھی وہاں جو ہے وہ ڈیموکریٹک سیاستدانوں اور مارشل لا والوں کے درمیان لڑائیاں رہی ہیں، ان کا آمنا سامنا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ مجھے ایک مثال دے دیں کہ کہیں اس طرح کی لینگویج یا اس طرح کے لہجے میں کسی نے بات کی ہو جس کے پیچھے تکبر اور غرور اور اس طرح کا ایک تاثر ہو، جیسے آپ تو اللہ کے جو ہے وہ خاص الخاص چوزن قسم کے لوگ ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ گاربیج سے اٹھ کے آئے ہیں. تو اس طرح کا تصور تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی چڑھا دیا تھا. تو جنرل ضیاء الحق کے خلاف آپ مجھے بتا دیں کہ کتنی ایک بدتمیزی جو ہے، لوگوں نے مارے کھائے، کلو میں گئے، تشدد برداشت کیا، لیکن اس کے خلاف بدتمیزی کتنی ہوئی، کس طرح کی گالیاں اور کیا. تو یہ ایک نیا کلچر جو ہے نا جی انٹروڈیوس ہو رہا ہے، جس کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ جو آپ کی جو لینگویج ہوتی ہے نا، وہ ایکچولی جو کچھ آپ کی سوسائٹی میں ہوتا ہے اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے. لینگویج دراصل اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. اصل میں ہو یہ کچھ رہا ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر، اس میں جو ہے وہ کوئی اصول باقی نہیں رہا. آپ نے اپنے سیاسی مخالف میں اور پیشہ ور قسم کی جو دشمنیاں ہوتی ہیں نسل در نسل، قبائلی دشمنیاں، اس میں آپ کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے. پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے ماڈرن قسم کے ٹرائبز کی شکل دے دی ہے. اس میں جو آدمی ایک پارٹی کے ساتھ ہے وہ اسی طرح ایک ٹرائب کے ساتھ ہے کہ وہ ٹرائب کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، اور کرتا بھی ہے تو پھر بھی میں اس کے ساتھ ہوں. اور جب لڑائی لڑیں گے تو پورا قبیلہ مل کے لڑے گا، اور جب امن کریں گے تو پورا قبیلہ کرے گا. تو اس طرح کا جو کلچر وہاں پہ جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہے، یہ بالآخر وہاں پہ سول وار کی طرف جائے گا. اور اس طرح کی ماضی کی جتنی آپ نے دیکھا کہ جس طرح بنگلہ دیش کی سچویشن ہوئی تھی، یہ سارا کچھ ہوا تھا، اس میں بنیادی فیکٹر کیا تھا کہ وہی کہ دوسروں کو آپ ڈینائی کرتے ہیں، ان کی ایگزسٹنس، ان کے رائٹس، ان کے جناب ہر چیز کو آپ ڈینائی کر کے تو آپ طاقت کے زور پہ اور اپنے غرور اور تکبر کے زور پہ جو ہے وہ آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ابھی صاحب. یہ تو ایک چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ آئندہ بڑا کٹھن ہے اور بڑا مشکل ہے. میں ایک آخری چھوٹا سا کمنٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود تو بڑے پارسا بنتے ہیں شاید، لیکن وہ سارا ٹائم اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے طاقت میں لے کے آؤ اور مجھے پاور میں لے کے آؤ. وہ اپنی یقین میں نہیں، اپنی طاقت، وہ جو اپنی سیاسی طاقت ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے. تو کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی جمہوریت کا علم بردار نہیں ہے. بیسیکلی عمران خان صاحب ایک بہروپیے ہیں جو کہ بیسیکلی تو ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا جو اینڈ گول ہے وہ پاور ہے. ان کا اینڈ گول رول آف لا، جو ٹرانسپیرنسی یا جو سسٹم تک پہنچنا ایک ٹرانسپیرنٹ مینر سے وہ نہیں ہے. تو پھر یہ لوگ کس طرح عمران خان صاحب کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ رکھ سکتے ہیں جب عمران خان خود ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہے، یا وہ خود ایک پولیٹیکل کرپشن کر کے، نظام کو چیٹ کر کے، جوڈیشری، ججز، جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ مینج ہو کے جب پہنچتے، جب وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہے، تو پھر یہ عوام جو ہے یہ کس بات پہ ہم صرف فائنینشیل کرپشن کو کیوں کرپشن سمجھتے ہیں؟ ہم مورل کرپشن کو، اس بیہیویئر کو اس طرح ان کو کرپشن کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا اس طرح کا جو بیہیویئر ہے، کیا اس کو نیو کوسچن مارک لگایا جا سکتا فرام آر انکمبنٹ پولیٹیکل کلاس، انکمبنٹ رولنگ کلاس جو اس وقت پاور میں، وہ ایسا نہیں کر سکتی؟ نہیں دیکھیں جی، یہ ہائی مارل گراؤنڈ یا لو مارل گراؤنڈ کی بات تب ہو نا کہ جب لوگ مورالٹی کو اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرتے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ایک ایسے پالیٹیشین تھے جنہوں نے غالباً پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ یہ بات اٹھائی ہے مورالٹی کی پالیٹکس میں. یہ جی ہو گیا، وہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے وعدہ خلافی کی، اور 3 سال میں جو کھیل انہوں نے کھیلا، وہ لیٹ الون 3 سال 3 مہینے میں اپنی حکومت کے ڈسمنٹل ہونے کے بعد جس طرح کی کلا بازیاں انہوں نے کی وہ آپ کے سامنے ہیں.
جہاں پہ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ اخلاقیات، مورالیٹی، امورالٹی، یہ ساری چیزیں، یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں جن کو استعمال کر کے تو اپنی ڈیسٹینیشن کو جو کہ اقدار ہے اس تک کیسے پہنچا جائے، اور وہ جانتے ہیں پورے طریقے سے کہ جو لوگ میرے ساتھ چلتے ہیں ان کو ان چیزوں کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اور آبویسلی یہ لوگ جو ہیں، یہ جیسا کہ میں نے کہا 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک جو بہت ہی کمیٹڈ قسم کی اسلامک فنڈامنٹلسٹ مینٹالٹی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ٹوٹلی کنفیوزڈ اور ہیں بالکل ڈائریکشن لیس قسم کے لوگ ہیں، جن کی پالیٹکس میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا پالیٹکس میں آپ کی لمبی ایفیلیشنز پولیٹیکل پارٹیز میں، پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، وہ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں تو وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک آؤٹ آف بلو ایک پارٹی اور اس کے اندر ایک بہت بڑی دنیا جو ہے اس کے پرچم تلے جمع ہو گئی، جن کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر درست ناجائز اور ناجائز راستہ اختیار کر کے اقتدار تک پہنچنا درست ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو کچھ کر دیں گے وہ پہلے انہوں نے ثابت کر دیا کہ کیا کچھ کر سکتے۔ پہلے تو چلیں یہ کہ وہ مینز اور اینڈ والی بحث ہو سکتی تھی، لیکن وہ اینڈ بھی جب ان کو ملا تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ کسی ایک فرنٹ پہ کوئی ایک بات بتا دیں، چلو لمبی چھوڑی بحثیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جی یہ چیز تھا، ایک کام تھا جو یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی 3-4 سالہ ہسٹری میں یہ کر دیا تھا جی کم از کم۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں جو خود ہی وہ پیش کر سکیں۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے اور خطرناک بات ہے۔ یہ مسلم لیگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ تاجر پیشہ لوگوں کی ایک خاص بیک گراؤنڈ رکھنے والی جو رولنگ ایلیٹ کی پارٹی ہے، لیکن اگر کل ان کا مقابلہ کسی ایسی پارٹی سے ہو گیا جو عوام کے اندر یا میسز میں کوئی جڑیں رکھتی ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے عوام سے جڑی ہے، تو یہ پھر ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ یہ سلوک اس سے کریں گے تو ان کے ساتھ بہت برا ہوگا، چونکہ لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور دنیا میں ریٹیلیٹ کے ہزاروں لاکھوں طریقے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ نے طوفان بدتمیزی کہا ہے شروع میں، اس کو کہیں نہ کہیں رک جانا چاہیے، ورنہ یہ کسی کے بھی مفادات میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن یہ کون روکے؟ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ تو ان کو کنڈیم بھی نہیں کرتے، وہ تو اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ برا کیا گیا، اور اگر ہماری سے پالیٹکس کے میری پارٹی کا نام لے کے یہ کر رہے ہو تو یہ نہ کرو، وہ تو یہ بھی نہیں کہتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سڑکوں میں گلیوں میں بدتمیزی ہو اور یہ سارا کچھ ہو تاکہ لوگ جو ہیں وہ مجھے ووٹ ڈالے اور مجھے طاقت میں لے کے آئیں۔ بس یہ ان کا ظاہری بات الٹیمیٹ گول ہے۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، بینگ اے لائر، پریکٹسنگ لائر، آپ نے جو یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس کو ایک لیگل فریم ورک میں دیکھا جائے۔ کوئی بھی دنیا کا جو قانون ہے وہ مادر پیتر آپ کو آزادی نہیں دیتا، ایک کنوکٹڈ شخص کو بھی اس طرح نہیں جس طرح آپ نے کہا کیا جا سکتا۔ یہ تو پھر سٹنگ فیڈرل منسٹر ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ظاہری بات ہے ایک قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور ویلیبل کمنٹس۔ آپ کا شکریہ جناب۔